बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है माशाअल्लाह आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बहुत मुबारक हो। आप लोगों ने टेस्ट दिया और माशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रहा आप लोगों का टेस्ट और बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने अपनी मार्किंग की। अब आ जाते हैं आज के दर्स के ऊपर। आज का दर्स जो है वो बेसिकली मुरक्कबात है। ठीक है, अब मुरक्कबात क्या होता है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, लेकिन मुरक्कबात में जाने से पहले एक आखिरी चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ बिगिनर में, वो ये है कि कुछ इस्म है, मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में आप मुझे चारों बातें बताएं ज़रा। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि लेट से मेरे पास है वर्ड किताबुन। ठीक है ना, किताबुन। अब चारों बातें क्या हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं किताबुन का जिन्स क्या है, किताबुन की आदत क्या है, किताबुन की वसात क्या है और किताबुन का एराब क्या है। ठीक है, हम देख लेते हैं इसकी जिन्स क्या है। जिन्स से मुराद क्या होता है, मुज़क्कर मुअन्नस। आपको पता है माशाल्लाह, आपकी इसमें ना जल्द से समराइज़ भी हो जाएगा सब कुछ कि हमने पढ़ा क्या है। अच्छा, तो किताब जो है हमने का जिन्स में टॉपिक में पढ़ा था कि हमने सब कुछ जो है वो मुज़क्कर कंसिडर करना है यहाँ तक कि उसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए। तो इसमें कुछ भी मुअन्नस है, यानी ना ही हकीकतन मुअन्नस है, ना इसमें इलामत है, ना ये सिमाई में ना ही हमने सिमाई में पढ़ा था। तो विच मीन्स कि ये जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है। ठीक है, हम देखते हैं अब अदद के एतबार से क्या है। अदद से मुराद क्या है कि ये वाहिद है, इसम है, ये मुसन्ना है, पेयर है, यानी सिंगुलर है, पेयर है या जमा प्लूरल है। तो हम कहेंगे ये किताबुन, इसकी जमा तो हमें पता है जो कि कुतुब होती है, और इसका मुसन्ना जो है वो किताबानी, आनी आवाज़ होता है। तो यहाँ पे ये सिर्फ किताबुन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाहिद इसम है। ठीक है, वसत क्या है इसकी, वसत से मुराद होता है मारिफा और नकीरा। आपको अच्छी तरीके से पता है कि मारिफा नकीरा क्या होते हैं, और हमने ये कहा था कि हर वो चीज़ इसमें नकीरा समझी जाएगी यहाँ तक कि मारिफा होना। तो मारिफा में हमने बेसिकली 5 चीज़ें देखी थी। अलम मारिफा होते हैं, इशारा, मौसूला, ज़माइर और अलिफ्लाम के साथ मारिफा। तो ना तो ये अलम है, ना इसमें इशारा है, ना ज़माइर है और ना ही अलिफ्लाम लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये नकीरा है। अच्छा, यहाँ तक एक मिनट पॉज करें। तो किताबुन मुज़क्कर है, वाहिद है, नकीरा है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें एक साथ हैं। देखिए हमें हमें बातें पता लग रही हैं ना। कुछ लोग जो है वो सिर्फ एक चीज़ को समझते हैं और दूसरे, जैसे मुझे सवाल आया था वो ये था कि सर यूसुफ़ जो है ना वो मारिफा है, लेकिन साथ में जो है ये गैर मुनसरिफ भी है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा है। तो मैंने ऐसा कब क्या कहा है कि एक चीज़ मारिफा होगी और गैर मुनसरिफ नहीं होगी। गैर मुनसरिफ से क्या मुराद है, इसमें तनवीन नहीं आ रही ना, तनवीन वाले ये मुनसरिफ हो जाता। तो यूसुफुन नहीं है। और मुनसरिफ में 3 हालतें होती हैं, मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन। ठीक है, लेकिन गैर मुनसरिफ में 2 होती हैं, यूसुफु, यूसुफ़ा, सॉरी यूसुफ़ा और यूसुफ़ाई। तो ये गैर मुनसरिफ भी है और मारिफा भी है। तो यानी ये चीज़ें हो सकती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है ना। चौथी बात, एराब इसका क्या है। एराब से मुराद आप क्या है, अब देखें। एराब से मुराद एक तो ये कि ये हालत रफ़ा में, ठीक है ना, हालत रफ़ा में है, और कौन से इसम की हालत रफ़ा है, यानी मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है या मबनी है। तो किताबुन में देखें 2 पेश आ रहे हैं, तो हमें पता है कि 2 पेश वाले तनवीन वाले जो अस्मा होते हैं वो मुनसरिफ होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एराब के अतबार से मुनसरिफ, और साथ में ही उसकी हालत कौन सी है, हालत रफ़ा में। ठीक है ना, रफ़ा की हालत है ना, किताबन नहीं है, किताबिन नहीं है। तो ये देखें एक किस्म के बारे में आपको 4 बातें पता लग गई। ठीक है, एक वर्ड और ले लेते हैं ताकि आपको इंशाल्लाह ये इसमें इत्क़ान हो जाए, इसमें माशाल्लाह कमांड हो जाए। लेट से मैं एक वर्ड ले लेता हूँ, बाबानी।
ٹھیک ہے، بابانی. اب آپ کہیں گے اچھا یہ بابانی کیا ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں 4 باتیں پتہ ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہم اس کا دیکھتے ہیں جنس کیا ہے. باب اصل میں ورڈ تھا باب. باب کہتے ہیں ڈور کو، ٹھیک ہے نا، دروازہ. اب بابانی، مجھے بتائیں دروازہ جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث؟ آپ دیکھیں گے مؤنث کی کسی بھی کیٹیگری میں لائن نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مذکر ہے جنس کے اعتبار سے. اچھا ہم دیکھ لیتے ہیں وسعت کے اعتبار سے کیا ہے. تو اس میں دیکھیں الف لام نہیں لگا ہوا، اور نہ ہی یہ معرفہ کی کیٹیگری کا ہے، تو وچ مینس کہ یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. اچھا پھر آ جاتے ہیں ہم اس کے عدد کے اوپر. اب دیکھیں کہ یہ واحد تو نہیں ہے. واحد ہوتا تو یہ بابن ہوتا، ایک دروازہ نا، بابن. اب دیکھیں یہ بابانی ہوا ہے، وچ مینس مثنیٰ میں. مثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ 2، یعنی 2 دروازے. اس کی جمع کیا ہو جائے گی؟ ابواب. ابوابن. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ مجھے آپ نے بتانا ہے کہ ابوابن جمع مکسر کا کون سا وزن ہے. ہم نے کچھ وزن پڑھے تھے نا، کمنٹ کر کے بتائیں کہ ابوابن کون سا، اور اگین کمنٹ میں مشارکہ کیا کریں انشاءاللہ تعالی. اچھا تو بابانی ہم دیکھ رہے ہیں فی الحال، تو بابانی مثنیٰ ہے عدد کے اعتبار سے. اور ہم اس کا اعراب دیکھ لیتے ہیں. اعراب، اعراب اس کا بیسکلی حالت رفع میں مثنیٰ ہے. حالت رفع، حالت رفع کیسا؟ آپ تو کہیں گے یہاں زیر ہے، تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ مثنیٰ میں اور جمع میں ہم آوازوں سے پہچانتے ہیں. تو آنی آواز میں رفع ہوتی ہے، عینی اور عینی آواز میں حالت نصب اور جر ہوتی ہے. اس طرح اگر یہ جمع ہوتی تو مسلمون لٹ سے، تو اونا آواز حالت رفع کی ہوتی ہے، اینا اینا. ٹھیک ہے، تو مثنیٰ اور جمع میں آوازوں سے، یہ حرکات سے نہیں دیکھتے. اب ایک سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف؟ ٹھیک ہے نا. تو اس میں بیسکلی جو گرامر والے ہیں ان کی 2 رائیں. ایک رائے یہ کہتی ہے کہ جو منصرف اور غیر منصرف والا ٹاپک ہے نا، یہ صرف واحد اسم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہلا بات تو یہ ہے کہ منصرف غیر منصرف، یعنی بابانی بظاہراً آپ تو دیکھیں گے اس میں تنوین نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ غیر منصرف نہیں. وہی ایک رائے یہ کہتی ہے کہ یہ جو منصرف اور غیر منصرف اور یہ مبنی والی بات ہے نا، یہ صرف واحد اسم کے اندر اپلائی ہوتی ہے. جب یہ مثنیٰ یا جمع بن جاتا ہے تو وہ چیز جو ہے اپلیکیبل نہیں ہوتی. ایک رائے یہ ہے. آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی وہ اسم کی، یعنی وہ رولز پھر اس پہ اپلائی نہیں کرتے. واحد ہے تو پھر ہم دیکھیں گے بھائی یہ منصرف ہے یعنی تنوین آ رہی ہے، غیر منصرف ہے تنوین نہیں آ رہی، مبنی ہے، ٹھیک ہے، کوئی علامت نہیں، کوئی حالت نہیں چینج کرے گی، ایک ہی حالت میں 3 شکلیں رہیں گی. تو یہ صرف واحد اسم میں. تو ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ کہتی ہے کہ یہ جو آپ کے نون والے الفاظ ہیں نا، بابانی یہ یا مسلمونہ، جس میں نون ہم لگاتے ہیں، یعنی مثنیٰ اور جمع والے، وہی کہتے ہیں کہ مثنیٰ اور جمع والے الفاظ یہ بیسکلی وہ بولتے ہیں ان کو منصرف. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ یہ جو پہلی رائے ہے نا، اس کے اوپر لے کے چلیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو یعنی یہ والا جو رول ہے کہ غیر منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، وہ صرف واحد اسم میں. مثنیٰ اور جمع میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف. ہاں ہمیں بس اعراب میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ حالت کون سی ہے. ٹھیک ہے نا، حالت رفع ہے، حالت نصب ہے، اور یا حالت جر ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ جو بابانی ہے نا، یہ حالت رفع میں ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اگر نہیں تو پھر بھی آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. میں نے جان بوجھ کے یہ والی مثال آپ کو پڑھائی تاکہ یہ منصرف والی میں بات کلیئر کر پاؤں. تو یہاں تک الحمدللہ بات کلیئر ہے. یہ ہم نے سمرائز کر لیا کہ ہم نے بگنر لیول میں کیا پڑھا تھا. اب آ جائیں بیسکلی مرکبات کے اوپر، جو ہمارا انشاءاللہ ٹاپک ہے. اور میں آج آپ کو تمہیدی باتیں کروں گا، لیکن بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، انشاءاللہ دھیان سے سنیں گا. اب مرکبات، مرکبات کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرکب کسے کہتے ہیں. سمپل سی بات ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں مرکب کیا ہوتا ہے. مرکب کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں. آپ میں سے جو لوگ تھوڑا بہت سائنس میں اچھے ہوں گے ان کو پتہ ہے کمپاؤنڈ کیا ہوتا ہے. کمپاؤنڈ کہتے ہیں جب ہم کوئی 2 چیزوں کو نا ایڈ کر دیں تو ایک کمپاؤنڈ. یہ تو بیسکلی اب میتھس ہو گئی. کمپاؤنڈ سے مراد یہ ہے کہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ایک ساتھ ملی ہوں. ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں شوگر. شوگر ایک سبسٹنس ہے، ٹھیک ہے، یعنی چینی، اور واٹر. ٹھیک ہے، یہ 2 الگ الگ چیزیں تھیں. ٹھیک ہے، جب میں نے ان کو ملایا تو یہ میٹھا پانی بن گیا. ٹھیک ہے نا، شوگر پلس واٹر. کہنے کا مطلب ہے سویٹ واٹر، لیٹس سے.
جس کس نے ڈر. اچھا، تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ الگ ایک چیز تھی، یہ الگ ایک چیز تھی، جب ان کو ملایا تو یہ اب کمپاؤنڈ ایک بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اب اسی طرح بات یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ ہو، یاد رکھیے کوئی بھی لفظ. اب لفظ سے کیا مراد ہے؟ آیا وہ اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو. اگر یہ الفاظ تنہا ہیں، جملے میں نہیں آ رہے، الگ سے ہیں، جملے سے ہٹ کر استعمال ہو رہے ہیں، تو عربی گرامر کے مطابق ایسے الفاظ کو مفرد کہتے ہیں. مفرد سے مراد میں ابھی آپ کو تفصیل میں بتاتا ہوں. جب میں آپ کو مرکب بتاؤں گا نا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. بیسیکلی میں کہتا ہوں یہ، ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ ایک اسم ہے یا فعل ہے، تو آپ کہیں گے یہ اسم ہے. یہ مطلب اسم اشارہ ہے نا، تو یہ اسم کے اندر لایا کرتا ہے. فعل تو نہیں، ہم نے ابھی فعل پڑھا ہی نہیں ہے، تو فعل کی طرف ہم جا ہی نہیں رہے. ابھی حرف ہی ہم نے دیکھے. تو کہنے کا مطلب ہے اگر یہ الگ الگ آئیں، تو لیٹ سے میں دو اسم کو ڈفرینٹ لکھتا ہوں اور پھر میں بتاتا ہوں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. ایک ورڈ ہو گیا یہ، اور ایک ورڈ ہو گیا یہ لیٹ سے اسکول. اسکول بھی ایک اسم ہے، ایک ناؤن ہے، ٹھیک ہے، نام ہے نا، کوئی فعل تو نہیں ہے نا. فعل کی تعریف آپ کو یاد ہے، کسی بھی کام کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، زمانہ پایا جاتا ہے، تو فعل تو نہیں، نہ ہی حرف ہے. ٹھیک ہے. اور حرف کیا ہوتا ہے؟ جب تک اس کے آگے پیچھے کچھ لگایا نہ جائے تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، جیسے پر، کو، اس طرح سے الفاظ. سو اب دیکھیں کہ یہ اور اسکول اگر میں ان کو الگ الگ، یہ جملے میں استعمال نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے. ابھی میں نے پلس کا سائن لگایا ہوا ہے، وچ مینس کہ یہ دو الگ چیزیں ہیں. یعنی کہ یہ ایک مفرد ہے. آپ کو پتہ ہے مفرد کہتے بھی سنگل، ہم کہتے ہیں نا افراد، فرد، ایک آدمی، ٹھیک ہے نا، فرد ایک الگ. سو مفرد یعنی یہ ایک الگ مفرد ہے، یہ ایک الگ مفرد ہے. ٹھیک ہے نا، دونوں اسم ہی ہیں. تو یہ اسکول، اگر ان کو میں ملا دوں تو یہ بن جائے گا یہ اسکول. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہے نا ایک مرکب بن گیا ہے. ہم نے دو ڈفرینٹ مفردات کو ملایا اور یہ ایک اسکول ایک مفرد بن گیا. ٹھیک ہے نا. مفرد اور مفرد بیکمز مرکب. یعنی فارمولہ یہ ہے مفرد پلس مفرد، یعنی دو ڈفرینٹ سنگولر ورڈز. سنگولر سے مراد یہ نہیں کہ واحد اور جمع والا، کہنے کا مطلب ہے کہ الگ سے آئے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ مرکب بنتا ہے. ٹھیک ہے. اگین جو میں نے آپ کو بات کہی کہ کوئی بھی لفظ ہو، خواہ وہ اسم ہو، فعل ہو یا حرف ہو، ٹھیک ہے نا، وہ الگ استعمال ہو رہا ہے تو اس کو ہم مفرد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم دو مفردات کو، جیسے میں نے اب ایک یہ مفرد تھا اور یہ ایک مفرد تھا، دونوں کو ملا کے ایک مطلب جملہ تو نہیں اس کو کہیں گے، یہ جو ترکیب بنا دی اس کو ہم کہیں گے مرکب. ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہاں بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. اب جو مرکب ہے نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. دو طرح سے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. دعا لازمی پڑھا کریں. ایک کو ہم کہتے ہیں مرکب ناقص، یعنی مرکب سے مراد کمپاؤنڈ نا، آگے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا. ایک ہوتا ہے مرکب تام. ٹھیک ہے. مرکب ناقص کیا ہوتا ہے؟ مرکب ناقص کہتے ہیں، میں اس کی تعریف لکھتا ہوں، دو یا دو سے، یہ دیکھیے اس کی تعریف آپ لکھ لیجیے. ٹھیک ہے. دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب، ٹھیک ہے نا، جس میں بات پوری نہ ہو، مرکب ناقص کہلاتا ہے. کیا مطلب ہے بات پوری نہ ہو؟ میں مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال از دا بیسٹ وے ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ. میں کہتا ہوں لیٹ سے اچھا لڑکا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہ دو الفاظ ہیں، ایک تھا اچھا، ایک یہ مفرد ہے اور ایک یہ مفرد ہے. مفرد پلس مفرد مرکب بن گئے. لیکن اچھا لڑکا اگر میں یعنی ملا کے لکھ دوں نا، یہاں اگر میں یہاں پلس ڈال دوں لیٹ سے، تو یہ اس کا اینڈ رزلٹ ہے اچھا لڑکا. ٹھیک ہے نا. اب اچھا لڑکا کیا، یہ ایک ایسا مرکب ہے، ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جو کہ ناقص ہے. ناقص سے مراد ہے کہ اچھا ٹھیک ہے نا، اچھا لڑکا، اب میں کیا کروں، کھا جاؤں اس کو. ٹھیک ہے نا. اچھا لڑکا کیا، بات پوری نہیں ہو رہی. اچھا لڑکا یعنی جملہ کیا ہوتا ہے جس میں آپ بات پوری کر لیتے ہو، یہ جملہ نہیں ہے، یہ ایک آپ کہہ لیں ترکیب ہے. میں بتاتا ہوں یہ بیسیکلی مرکب ناقص ہے. ٹھیک ہے. اچھا لڑکا، بات پوری نہیں ہوئی. یا میں کہتا ہوں لڑکے کی کتاب. لڑکے کی کتاب. اب مجھے بتائیں لڑکے کی کتاب میں بات پوری ہو رہی ہے؟ نہیں. میں آپ سے کہوں لڑکے کی، فرض کہ آپ باہر سے آئیں، میں آپ سے کہتا ہوں لڑکے کی کتاب، تو اب کیا سمجھیں گے اس سے
کہ میں کیا کروں، سر میں ماروں؟ تو لڑکے کی کتاب بات پوری نہیں ہوئی، ٹھیک ہو گیا. تیسری جیسے ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، میں کہتا ہوں لیٹ سے یہ کتاب، دس بک، یہ کتاب. اگین پھر آپ باہر سے آئیں اور میں کہوں یہ کتاب، تو آپ میرا منہ دیکھتے رہیں، اچھا ٹھیک ہے، پھر آگے بات پوری کرو نا. آپ یہ تو نہیں کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، آپ کہیں کیا یہ کتاب کیا، تو بات پوری نہیں ہوئی. یا آپ کہہ سکتے ہیں میں کہتا ہوں کتاب میں، ٹھیک ہے نا. اگین باہر سے آتے ہیں اور میں آپ سے کہتا ہوں کتاب میں، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، آپ کہیں گے نہیں کتاب میں کیا. تو دیکھیں اچھا لڑکا یا لڑکے کو ہٹا کے میں کہتا ہوں اچھی کتاب، ساری کتابوں والی آ جائے نا، اچھی کتاب، ٹھیک ہے. یا ایک یہ ہو گیا دوسری اگزامپل، لڑکے کی کتاب، یہ کتاب، کتاب میں. یہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہیں نا مرکب، یہ سارے ناقص ہیں. دیکھیں میں نے کہا کہ دو یا دو سے زائد الفاظ، یہاں پہ دو ہیں اچھی اور کتاب، یہاں دو سے زائد ہیں، ایک دو تین. دیکھیں دو سے زائد ہونے کے باوجود بھی مطلب کمپلیٹ بات نہیں بتا رہے. اس طرح یہاں پہ دو ہیں، ایک اور دو، یہاں پہ دو ہیں. سو دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب جس میں بات پوری نہ ہو، مرکب ناقص. ناقص نقص کمی کو کہتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں نقصان ہو جانا، نقصان اسی سے نکلتا ہے. تو مرکب ناقص انکمپلیٹ، ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں انکمپلیٹ سینٹینس. سینٹینس تو خیر اس کو کہیں گے جو جملہ بن جائے گا. سو یہ انکمپلیٹ بات آپ کہہ سکتے ہیں. تو مرکب ناقص، ٹھیک ہے، انکمپلیٹ کمپاؤنڈ. دوسری طرف میں نے یہاں لکھوایا ہوا ہے مرکب تام. تام بیسیکلی کہتے ہیں مکمل کو. آپ دعا پڑھتے ہیں نا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اور اس کو خیریت کے ساتھ تمام یا پورا کیجیے. سو یعنی اس کی تعریف ہوگی دو یا جی، اس کی تعریف دیکھیں اگین یہ بھی سیم ہے کہ دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب، یہ مرکب چل رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، ایک ہمارے پاس ناقص ایک تام ہے. تو ایسا مرکب جس میں بات پوری ہو جائے. اس میں یہ تھا کہ بات پوری نہیں ہو رہی تھی، اس میں اگر دو لفظ ایسے آ جائیں اس طرح سے کہ اس میں پوری بات ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مرکب تام. تام میں نے بتایا نا مکمل، تام. اچھا میں آپ کو مزید بتاتا ہوں انشاءاللہ لیٹ سے، لیکن میں مثالیں آپ کو بتاتا ہوں پہلے. جیسے میں کہتا ہوں دو الفاظوں میں کہتا ہوں کتاب، اگین لے لیتے ہیں، میں کہتا ہوں کتاب پکڑ، ٹھیک ہے. اب یہ دو ڈفرینٹ مفرد ہیں، ایک ہے کتاب مفرد اور ایک ہے پکڑ مفرد. لیکن دیکھیں بات پوری ہوگی نا. آپ باہر سے آئیں تو میں نے آپ سے کہا کتاب پکڑ، پھر آپ نے سوال نہیں پوچھا کون سی کتاب، کس کی کتاب، کیا کتاب، نہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ مجھے کہہ رہے کتاب پکڑو. تو یہ ایک پورا سینٹینس بن رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا دوسرا میں کہتا ہوں لیٹ سے کتاب اچھی ہے، کتاب اچھی ہے. دیکھیں یہاں میں نے صرف کہا تھا اچھی کتاب، لیکن جب میں کہتا ہوں نا کتاب اچھی ہے تو یہ بات کمپلیٹ ہو رہی ہے. تین، دو یا دو سے زائد، اب یہاں پہ تین مفرد، ایک دو تین، بات سمجھ میں آ رہی. کتاب اچھی ہے، یہ پوری بات ہوگی، یہ پورا مرکب ہو گیا، مرکب تام ہے، ٹھیک ہے. اس میں بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. مزے کی بات یہ ہے، آپ کو شاید اب زیادہ سمجھ میں آئے، کہ مرکب تام کو نا دوسرے الفاظوں میں جملہ بھی کہتے ہیں. اب جملہ تو آپ کو پتہ ہے نا سینٹینس، ٹھیک ہے نا، سینٹینس کیسے کہتے ہیں. تو جملہ وہ جس میں بات سمجھ پوری ہو جاتی ہے. سو آپ مرکب تام کو جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا دوسرا نام جملہ ہوتا ہے. یعنی جملہ میں کیا ہوتا ہے، سیٹ آف ورڈز وچ میکس سینس، ٹھیک ہے نا. تو دس از بیسکلی کالڈ مرکب تام. تو مرکب تام کی بھی یہی تعریف ہے، اور جملہ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جملے میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ ایک ساتھ اس طرح سے آ جاتے ہیں کہ پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. مرکب تام بھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ دو یا دو سے زائد سے الفاظ کا ایسا مرکب جس میں بات سمجھ میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں ہم جملہ، ٹھیک ہے نا. آپ یہاں کہہ سکتے ہیں جملہ. اب مزے کی بات ہے، آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا عربک میں نا دو طرح کے جملے ہیں. ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ، ایسا جملہ جو کسی ناؤن سے سٹارٹ ہو، اور ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ، ایسا جملہ جو کسی فعل سے سٹارٹ ہو، ٹھیک ہے نا. تو ابھی آپ نے پریشان، ہم ابھی یہ جملہ نہیں پڑھ رہے، ابھی ہم مرکب ہی پڑھیں گے. میں ویسے آپ کو تعریف بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس پہ ہم آئیں گے انشاءاللہ. سو یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہم مرکب پڑھ رہے تھے. سب سے پہلے مرکب سے پہلے مفرد کیا ہوتا ہے. مفرد کوئی بھی لفظ ہو، اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو، اگر وہ الگ الگ سے آ رہے ہوں، کہیں جملے میں استعمال نہیں ہو، تنہا تنہا پڑے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے نا، تو ان کو ہم کہتے ہیں مفرد، ٹھیک ہے نا. لیٹ سے میں یہ کہتا ہوں اسکول، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم
عربی میں کہتے ہیں مدرسہ. عربی میں مدرسہ اسکول کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, مدرستن. اب یہ جو ہے نا, آپ پہلے تو اس کی 4 باتیں آپ کو پتہ ہوئی, مدرسہ کیا ہے, جنس کے اعتبار سے, عدد کے اعتبار سے, وسعت کے اعتبار سے, اعراب سے. جب وہ ہو جائے نا تو اس کے بعد اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ مفرد ہے. مفرد کیسے ہے؟ کیونکہ یہ اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں لگا ہوا, یعنی نہ یہ کسی جملے میں استعمال ہوا ہے, نہ میں نے کہا ہے یہ مدرسہ, نیا مدرسہ, اچھا مدرسہ, پرانا مدرسہ, کچھ بھی نہیں کہا نا, تو یہ ایک مفرد ہے, ٹھیک ہے, وچ مینس آگے پیچھے کچھ نہیں, اکیلا استعمال ہوا ہے. تو جو ایسا اسم یا ایسا فعل یا ایسا حرف جب وہ تنہا جملے سے ہٹ کر استعمال ہوتے ہیں نا, تو اس کو ہم عربی میں مفرد کہتے ہیں. اور جب ڈفرینٹ مفرد ایک ساتھ ملتے ہیں, جیسے اب دیکھیں مفرد پلس مفرد, ٹھیک ہے نا, اب ڈفرینٹ مفرد سے مراد ہے یہ ایک مفرد تھا, تو میں نے کہا یہ مدرسہ, تو یہ بھی ایک مفرد ہے. تو ڈفرینٹ مفرد جب ایک ساتھ ملتے ہیں نا, تو وہ مرکب بناتے ہیں. مرکب سے مراد یہ کہ بعض اوقات وہ ساتھ ملتے ہیں تو یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں, تو وہ پورا سینٹینس بنا دیتے ہیں, بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بعض اوقات وہ ساتھ ملتے ہیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی, ٹھیک ہے نا. تو ایسے مرکب جس میں بات پوری نہ ہو ان کو کہتے ہیں مرکب ناقص. ایسے مرکب جس میں بات پوری ہو جائے ان کو ہم کہتے ہیں مرکب تام, اور مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سینٹینس, ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو بتایا جملہ 2 طرح کا ہوتا ہے, اسمیہ اور فعلیہ, ٹھیک ہے. یہ ہم بعد میں پڑھیں گے, ٹھیک ہے, جب پہلے ہم مرکب ناقص پہلے کمپلیٹ کریں گے, مرکب ناقص کیا ہوتا ہے اور کون کون سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سو یہاں تک انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو. اگر آپ کو کوئی کوسچن ہو تو پلیز انشاءاللہ پوچھ لیجئے, سوال لازمی پوچھا کریں. اگین آپ لوگوں نے حصہ لیا, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے, آپ لوگوں کے علم میں اضافہ فرمائیں. آپ لوگوں کو اگین مبارک ہو, اب آپ انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ نے جو بگنرز لیول تھا, جو پہلا آپ کا ہدف تھا لیول 1 کا, وہ آپ نے کراس کر دیا ہے. آپ شکر ادا کیجئے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک آپ کو پہنچایا, اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بھی پہنچنے کی استقامت دیں.